अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, आज हम अगले 2 या 3 बंदों के साथ मौजूद हैं और गुज़श्ता बंद में बात हो रही थी एक फ़कीर की, एक दरवेश की, कि जो वाकई भूखा है कि वाकई अहले इल्म है। इसको हम कल देख रहे थे या गुज़श्ता लेक्चर में हमने ये बात देखी थी। जो बंद इस वक्त ज़ेर मुतालिया है, इसको आप बंद नंबर 7 के हवाले से भी पढ़ सकते हैं और इसको अपनी जगह एक अलग ख्याल के तौर पर भी पढ़ा जा सकता है। बात यह है कि वो दरवेश कुछ हकीकतें बयान कर रहा है। उसने कहा यह था कि ये कश्फ, ये कमाल दिखाती हैं रोटियां, यानी जो असल जिंदगी की हकीकत है वो तो आपकी स्ट्रगल पर सर्वाइवल है, जिंदा रहने की कोशिश, जदोजहद, ये दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत है। और जो कुछ है वो इल्मी मुशगाफियाँ तो हैं, नेट पिकिंग तो है, लेकिन शायद किसी आम शख्स की ज़िंदगी से उसका कोई बराह रास्त ताल्लुक़ ना हो। नज़ीर ये कहता है, रोटी जब आई पेट में 100 कंद खुल गए, गुलजार फूले आंखों में और ऐश तुल गए। 2 तरने वाले पेट में जब आके ढल गए, 14 तबक के जितने थे सब भेद खुल गए। ये कश्फ, ये कमाल दिखाती हैं रोटियां। एक दो अल्फाज, कंद मीठे को कहते हैं, कंद घुलना, मज़ेदार मीठी चीज़। गुलजार बाग की बात है। और फिर 14 तबक। तबक का तस्वर ये है कि कदीम फोकलोर के मुताबिक, कदीम इल्म के मुताबिक, ज़मीन के और आसमान के 7-7 दर्जे हैं। आप तहें समझ लें, लेयर्स समझ लें। वैसे आज साइंस ने इस बात को दुरुस्त साबित किया है, लेकिन ये अलग बात। हम बात कर रहे हैं देवमाला की या कदीम इल्म की। इसलिए जब हम ये कहते हैं कि 14 तबक, तो ज़मीनों आसमान के तमाम राज। रोटी जब आई पेट में, जब इंसान की भूख मिट जाए, जब उसको ज़िंदगी के बुनियादी वसाइल हासिल हो जाएं, तो फिर उसे हर चीज़ खूबसूरत लगती है, दुनिया हसीन नज़र आती है, उसे हर तरफ खुशियाँ, इत्मीनान, सुकून मिलता है। जैसे पहले बंद में ये बात कही गई थी कि 100 तरह के ऐश दिखाती हैं रोटियां, बल्कि 100 तरह के मज़े दिखाती हैं रोटियां। जो कुछ भी है वो रोटी के हवाले से है, इंसान की बुनियादी ज़रूरत के हवाले से है कि उसकी जब बुनियादी प्राइमरी नीड्स पूरी हो जाएं, उसकी जान को कोई ख़तरा ना हो, उसको खाना मिल रहा हो, उसको एक मुनासिब रोज़गार मिल रहा हो, उसको जब एक मकान मिल रहा हो, वो उसकी बुनियादी ज़रूरियात, उस हवाले को हमने रोटी कहा है। इसलिए तब इंसान एक मुतमईन और खुशगवार ज़िंदगी गुजारता है। 2 तरने वाले पेट में जब आके ढल गए, 14 तबक के जितने थे सब भेद खुल गए। यानी तब वो अपने आप को अक्ल कुल समझता है
تب وہ یہ سمجھتا ہے کہ اسے زندگی کی ہر بات کا علم ہے، اسے اپنے اوپر ایک اعتماد ہوتا ہے، وہ اپنی سوچ، اپنی عقل، اپنی ذہانت کو انتہا سمجھتا ہے، حد سمجھتا ہے، یا اپنے اوپر مکمل طور پر اعتماد کرتا ہے، اور اسے یہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ جو کچھ دنیا میں ہے وہ مجھے معلوم ہے، جو کچھ ہے وہ میرے علم میں ہے۔ اسے اپنی سمجھ، اپنی عقل پر بھروسہ ہوتا ہے۔ صحیح یا غلط اس بات کا ہم اس وقت محاسبہ نہیں کر رہے، بات یہ ہے کہ اسے کم سے کم یہ احساس ہوتا ہے کہ ہاں ساری دنیا میری گرفت میں ہے۔ یہ کشف، یہ کمال دکھاتی ہیں روٹیاں۔ یہ اسی فقیر کا جواب ہے کہ تم کشف القلوب اور کشف القبور کو چھوڑو، تم اس کشف کی بات کرو کہ جو روٹیاں دکھاتی ہیں۔ اور اگلے بند میں بات ہو رہی ہے اس کیفیت کی کہ جب روٹی نہ ہو، بھوک، پھر کیا عالم ہوتا ہے۔ اور نذیر ظاہر ہے عوام کا شاعر ہے، اور عوام میں بھوک، وسائل نہ ہونا، روٹی نہ ہونا ایک عام کیفیت ہے۔ نذیر کے زمانے کا بھی اور آج کا بھی ہر شخص اس کیفیت سے کسی نہ کسی انداز میں گزرتا تھا، گزر رہا ہے، کہ جب اس کو اگر آج کے الفاظ استعمال کیے جائیں کہ فوڈ سیکیورٹی حاصل نہیں ہے، کہ جب اس کو اپنے مستقبل کا اعتماد اور یقین حاصل نہیں ہے، تو پھر انسان کس کیفیت سے گزرے گا۔ روٹی نہ پیٹ میں ہو تو پھر کچھ جتن نہ ہو، میلے کی سیر خواہش باغ و چمن نہ ہو، بھوکے غریب دل کی خدا سے لگن نہ ہو، سچ ہے کہا کسی نے کہ بھوکے بھجن نہ ہو، اللہ کی بھی یاد دلاتی ہیں روٹیاں۔ کہ جب انسان بھوکا ہے تو پھر وہ کچھ نہیں کر سکتا، کوئی کام، کوئی محنت، اگر کام کرے گا بھی تو اس میں وہ ارتکاز نہیں ہوگا، کنسنٹریشن نہیں ہوگی، اسے ہر لمحے، ہر لحظہ اپنی بھوک یاد آئے گی، اپنی احتیاج یاد آئے گی۔ اور دیکھیں دونوں لحاظ سے، نفسیاتی طور پہ بھی، جسمانی طور پہ بھی، سائیکولوجیکلی بھی، فزیکلی بھی، بھوکا شخص کام نہیں کر سکتا۔ جسمانی طور پہ اس کے پاس وہ توانائی ہی نہیں ہے کہ وہ کام کرے۔ نفسیاتی طور پہ، ذہنی طور پر جس شخص کو یہ سوچنا ہے کہ میں اگلا کھانا کہاں سے کھاؤں گا، یا میرے خاندان کے لیے اگلا روٹی کا لقمہ کہاں سے آئے گا، تو کیا وہ شخص کوئی مثبت کام کر سکتا ہے؟ کیا وہ کوئی بات سوچ سکتا ہے؟ ایسا ممکن نہیں۔ بھوکے غریب دل کی خدا سے لگن نہ ہو، یہ حقیقت ہے۔ اور یہ آپ چاہیں تو یہ سمجھیے کہ یہ ایک حدیث کی تفسیر ہے کہ فرمایا گیا کہ بھوک یا غربت کفر تک لے جاتی ہے۔ انسان اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے اپنا بنیادی مقصد حاصل کرنے کے لیے ایمان تک بیچ دینے کو تیار ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ، ہم اس بھوک کی بات نہیں کر رہے کہ آپ گھر گئے اور آپ کو ایک کھانا ذرا 2 گھنٹے لیٹ ملا، اس بھوک کی بات نہیں ہو رہی ہے۔
اس بھوک کی بات ہو رہی ہے جو پرپیچول ہے، جو دنوں مہینوں پہ نہیں سالوں پہ محیط ہے، کہ جب کوئی انسان اپنے کسی پیارے کو صرف دوا نہ ہونے کی وجہ سے مرتا ہوا دیکھتا ہے، جب کسی کو غریب ہونے کی وجہ سے بے عزتی کا، تذلیل کا، ہتک کا، توہین کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ہم اس بھوک کی بات کر رہے ہیں۔ تب وہ بھوک انسان کو کسی حد تک بڑھی جا سکتی ہے، اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ اسی لیے اسلام نے زکوٰۃ کا ایک بہت مربوط نظام قائم کیا کہ امت مسلمہ میں کوئی شخص بھوکا نہ رہے، کوئی شخص اس محتاجی کی منزل تک نہ پہنچ جائے کہ اس کا ایمان خطرے میں پڑ جائے۔ اور پھر سچ ہے کہا کسی نے کہ بھوکے بھجن نہ ہو۔ ہندوؤں کا مذہبی گیت، بھجن، عبادت ان کی صرف یہ پہلے مصرعے ہی کی دوسرے انداز میں تفسیر ہے کہ اگر آپ کوئی مذہبی گیت بھی نہیں گا سکتے، آواز نہیں نکلے گی کہ جب انسان بھوکا ہوگا، اللہ کی بھی یاد دلاتی ہیں روٹیاں۔ جب انسان بھوکا ہو، مصیبت میں ہو، کسی ضرورت میں مبتلا ہو، تو پھر اسے اللہ کی یاد آتی ہے۔ نوٹ اس بات کو کیجئے کہ ایک جگہ لگن کی بات کی گئی تھی، ڈیووشن کی بات کی گئی تھی، ڈیڈیکیشن کی، اخلاص کی، ارتکاز کی بات کی گئی تھی، اور دوسری طرف صرف یاد کی بات کی جا رہی ہے۔ اس لیے ان دونوں میں کنٹرڈکشن نہیں ہے، کوئی تضاد نہیں ہے، بات ایک ہی ہے، یا ایک ہی بات کے دو رخ ہیں۔ بات نذیر کی بہت درست کہ ہم اگر ضرورت مند ہوں تو بڑے خضوع و خشوع سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، لیکن کیا اس میں واقعی کوئی اخلاص، کوئی اللہ کی محبت شامل ہوتی ہے، یا صرف اپنی ضرورت شامل ہوتی ہے؟ یہ بات نذیر کی اس نظم میں بار بار سامنے آ رہی ہے۔ اور پھر ان لوگوں کا ذکر کہ جن کے پاس بہت کچھ، جن کے پاس سب کچھ ہے، اب جن کے آگے بال پوے بھر کے تھال ہیں، پوری بھگت انہی کی وہ صاحب کے لال ہیں، اور جن کے آگے روغنی اور شیر مال ہیں، عارف وہی ہیں اور وہی صاحب کمال ہیں، پکی پکائی اب جنہیں آتی ہیں روٹیاں۔ بال پوے بھر کے تھال، تھال بڑے سائز کی ٹرے، پوے شراب کی بوتل، کہ جن کے پاس زندگی کی تمام سہولیات موجود ہیں، جن کے پاس دولت ہے، پوری بھگت انہی کی۔ بھگت اس لفظ کے کئی معنی ہیں، چالاکی، عیاری، عقل، سمجھ، آپ جس طرح بھی چاہیں اس لفظ کو استعمال کر سکتے ہیں، بھگت۔ نذیر یہ کہتا ہے کہ جن کے پاس دولت ہے ان کے پاس یہ سمجھا جاتا ہے کہ عقل اور سمجھ بھی ہے، وہی ہر دانش کے، ہر وزڈم کے مالک ہیں، کہ جو صاحب اختیار ہے، ہم اس کی بات اس طرح سنتے ہیں کہ تمام فہم و فراست کے موتی اسی کے لبوں سے جھڑ رہے ہیں۔ اور عزیز طلبہ، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کو پنجابی کی ایک مثل سنانا چاہوں گا، محاورہ سنانا چاہوں گا۔ مجھے اس کی اصل ورڈنگ تو یاد نہیں، لیکن خیر جو آپ میں سے پنجابی جانتے ہیں ان کو معلوم ہو جائے گا، جو نہیں جانتے ان کے لیے ٹرانسلیشن موجود ہے۔ کہا گیا کہ جنہ دے کاردانے انہاں دے کملے بھی سیانے،
اس کی ٹرانسلیشن یہ ہے کہ جن کے گھر دانے گندم یا جن کے پاس دولت ہے ان کے پاگل کملے بھی سیانے کہلائیں گے۔ یہ وہ تلخ حقیقت ہے کہ جو دولت مند ہیں، جو صاحب اختیار ہیں، لوگ ان کی انتہائی احمقانہ باتوں کو بھی بڑی توجہ سے سنتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بس یہی دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے، اور جن کے آگے روغنی اور شیرمال ہیں۔ روغنی اور شیرمال روٹی کیٹیگری میں سب سے لذیذ اور سب سے مہنگی چیز روغنی اور شیرمال، کہ جن کے پاس بے انتہا دولت ہے، جو اقتدار اور اختیار کے بلند ترین مقام پہ فائز ہیں، عارف وہی ہیں، وہی صاحب کمال ہیں۔ عارف جس نے معرفت حاصل کر لی، جس نے اللہ کا قرب حاصل کر لیا، جس نے ولی اللہ کا درجہ حاصل کر لیا، صاحب کمال، یہ بھی عبادت اور ریاضت کا درجہ ہے کہ جن پر اللہ نے اپنا کرم کر دیا۔ سوچئے کہ کیا اللہ کا قرب دولت سے حاصل ہوتا؟ کیا صاحب کمال ہونے کا، کیا اللہ کا محبوب بندہ ہونے کا پیمانہ دولت ہے؟ ایسا نہیں، لیکن معاشرے نے یہی پیمانہ مقرر کر دیا ہے۔ میں کوئی نام نہیں لینا چاہتا، لیکن آپ سوچئے کہ جو اس وقت جن لوگوں کو آپ ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک میں پیر مانا جا رہا ہے، جن کو بزرگان دین مانا جا رہا ہے، جن کے آستانوں پر ہم آپ ماتھا ٹیکتے ہیں، کیا وہ واقعی صاحب کمال ہے؟ کیا وہ واقعی کسی معرفت کی بلند منزل پہ فائز ہیں؟ کیا وہ واقعی عبادت گزار، پرہیزگار، دیندار لوگ ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ صرف یہ کہ انہیں نذیر کے الفاظ میں پکی پکائی مل رہی ہیں، ان کے پاس اتنی دولت ہے اور دنیا نے ان کو ہر مقام، ہر مرتبہ دے دیا۔ نذیر اپنے معاشرے کی اس حقیقت کو ہمارے سامنے لاتا ہے جو آج بھی موجود ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔